बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं आयत नंबर 75 से। अफततमऊना, आ का क्या मतलब है? क्या? सवाल। सवाल हो रहा है यहाँ पर। अलिफ जबर आ का मीनिंग आप लिख लीजिए, क्या। अफततमऊना, क्या तुम। ततमऊना में क्या रूट है? तमा, ता, ता, तो और मीम आइन, तमा। तो मीम आइन, तमा। तमा का क्या मतलब है? उम्मीद रखना। तो क्या तुम उम्मीद रखते हो अन ये के ये उमिनो वो ईमान ले आएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, वक़द और हालांकि, काना था, फरीकुन एक ग्रुह, मिनकुम इनमें से, यस्माऊना वो सुनते थे, कलाम अल्लाही अल्लाह का कलाम, सुम्मा फिर, युहर्रिफूना वो तहरीफ कर देते थे। युहर्रिफूना तहरीफ से है। तहरीफ का क्या मतलब है? बदल देना। मिन बादी बाद, मा अकलूहु इसको समझ लेने के बाद, अकल में जाने के बाद, अकलमंद हो जाना। अकलूहु अकल से है, यानी कि कोई बात समझ जाना। वहुम यअलमून और वो जानते थे। अब यहाँ पर देखिए कि ये इन लोगों की बात हो रही है। यहाँ पर फिर से यहूदियों की बात हो रही है। किताब दरअसल मदीने के जो सादा दिल नौ मुस्लिम से है, कि जो यहूद से कई बार ये सुन चुके थे कि एक नबी आखिर ज़मा आने वाला है और जो लोग इनका साथ देंगे वो सारी दुनिया पर छा जाएंगे। अब ये लोग तो ईमान ले आए, मगर यहूद ने ये काम किया कि तौरात में जो नबी का जिक्र था, इसमें से उन्होंने क्या किया? तहरीफ कर डाली। और ईमान ना लाने की वजह क्या बताई? कि इनका हुलिया तौरात के मुताबिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये उन्होंने बता दिया उसका बहाना, कि अब उनको ये था। अब बात किसकी हो रही है? कि ये तो जानते थे, कलाम को समझते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने तहरीफ कर डाली। हालांकि ये, क्या अब ये उनसे बात कर रहे हैं, क्या तुम उनसे उम्मीद रखते हो कि ईमान लाएंगे? हाँ, तुम्हारे लिए, हालांकि बेशक एक फरीक इसमें से वो सुनते थे कलाम, अल्लाह का कलाम सुनते थे। यहाँ पर कौन सा कलाम? तौरात। की तरफ इशारा है। तो इससे क्या मालूम हुआ? कि वो नबी आखिर ज़मा को पहचानते थे और तौरात में सब चीज उनके बारे में मौजूद थी। जब ये लोग लेकिन जब आखिर ज़मा नबी मदीना आने से पहले लोगों में मशहूर कर चुके थे कि इनमें कुछ लोग नबी आखिर ज़मा के मदीना तशरीफ लाने से पहले बाद भी बयान कर देते थे ये कि इन्होंने क्या, तशरीफ लाने के बाद भी यही बयान किया। इनसे कह देते थे कि हम भी इस पैगम पर ईमान लाते हैं। अब पहले तो उन्होंने बड़ा इंतजार किया कि पैगंबर आने वाले हैं, हम ईमान लाने वाले हैं। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि इनके जो बड़े थे, उन्होंने क्या किया कि अब देखा कि जब इनकी बात अगर ऊपर आ जाएगी तो हमसे हमसे कौन फिर पूछेगा कोई बात, हमें कौन इतनी अहमियत देगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो बातों को छुपाने लगे। और वो अपने उनके जो बड़े थे, वो इन्हें ये कहते थे कि तुम मुसलमानों को तौरात की ऐसी बातें क्यों बताते हो जो तुम्हारे ही अपने खिलाफ जाती है। और क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह की हुजूर तुम मुसलमान तुम पर हुज्जत कायम कर दे? यानी कि वो ये क्या करते थे, उनके जो बड़े थे, तो वो उनको, अब जाहिर है कुछ लोग उनमें से अनपढ़ भी थे, कुछ कम पढ़े लिखे भी थे। अब आज हमारे पास भी कैसा है कि मुसलमान तो सारे हैं, लेकिन सारों को इल्म नहीं है। ये कैसे करना है, रोजा कैसे रखना है, कुर्बानी के कैसे मसाइल हैं, हर चीज हर एक को नहीं पता। अब फिर जाते हैं कोई कोई जानने वालों के पास कि ये कैसे करें, वो कैसे करें, ये अब इसमें क्या मसला है, ये पीरियड्स में कुरान पढ़ सकते हैं क्या, पीरियड्स में कुरान लिख सकते हैं क्या, ये सारी चीजें। अब हालांकि है तो मुसलमान ही, उनके पास भी किताब है, कुरान तुम्हारे पास भी हमारे पास भी है, सबके पास है कुरान। कुरान में सारी चीजें खुल्लम खुल्ला लिखी हुई है, एक्सप्लेन हुआ हुआ है सारी चीजें। लेकिन फिर तो जाते हैं इनके पास उनके पास। तो क्या इसी तरीके से उनके यहूदी भी जो थे, तो उनमें से एक ग्रोह जो थे, एक तो वो कैसे थे, वो कलाम को जानते थे, समझ लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसमें तहरीफ कर डाली। वो नहीं चाहते थे कि
یہ نبی ان کی طرف سے جو نبی آیا وہ پہلے تو یہ سوچتے تھے کہ نبی ہماری نسل سے آئے گا، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یہ آئے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے آ گیا تو اب ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا. اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس نبی کو مانے، کیونکہ ان کا تو انٹینشن یہ تھا کہ ہماری طرف سے سارے نبیوں کی جو چلتی آ رہی ہے لسٹ، تو وہاں سے اب تک ہم کو یعقوب علیہ السلام سے، اسحاق علیہ السلام سے سارے نبی ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام سے، تو یہ سارے ان کے دادا پردادا سارے نبی تھے. اب وہ سوچ رہے تھے کہ جو نبی آخر الزماں ہوگا وہ بھی ہمارے ہی اس سے آئے، نسل سے آئے. اب اسی بات پر انہوں نے پھر حسد کیا، اور اس بات کو ہی انہوں نے پھر بات بنا دی کہ اب ہم کیسے اس کو مانے. ان کے انا کے خلاف ہوگی نا یہ بات کہ اب ہم کیسے ان کو مانے. تو انہوں نے کیا کیا، تحریف کر ڈالی، بدل دیا کلام کو، اللہ کے کلام کو ہی بدل دیا انہوں نے. اب بدل کیسے سکتے ہیں اس کو دیکھیے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کی ایک آیت لے لیجیے آپ، یا ایک پارٹ لے لیجیے، ایک رکوع لے لیجیے آپ یوٹیوب پہ ڈالیے، 10 لوگ اس کو آپ کو 10 طریقے سے ایکسپلین کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کئی جگہ پہ میں حیران ہو گئی کہ کچھ لوگ جو مطلب غلط عقیدے والے لوگ ہیں، تو وہ قرآن کی آیت کو اتنا الٹا کر کے ایکسپلین کر رہے تھے، اور بعد میں جا کے اپنی بات ثابت کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو مردے ہیں یا جو قبروں میں ہیں ان سے ہم کیسے مانگ سکتے ہیں، کیوں کیسے نہیں مانگ سکتے ان سے ہم. مطلب یہ بتانا چاہ رہے وہ اس بات کو وہ ایکسپلین ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے کہ کیسے کیسے انسان اس کو ایکسپلین کر کے اپنی بات منوا سکتا ہے کہ یہ دیکھو اس میں یہی ہے. ایکسپلینیشن کا طریقہ الگ الگ ہے، کہ کوئی انسان تو آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے کہ اس کا صحیح صحیح ترجمہ، صحیح صحیح ایکسپلینیشن. اسی طریقے سے لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں آج کل، تو اسی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور خود کوئی تعلیم لینا نہیں چاہتے. اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، یہ اسکالر نے کہہ دیا، وہ اسکالر نے کہہ دیا. اب آپ ایک مسئلہ ڈالیں یوٹیوب پہ، اس کے 10 جواب آئیں گے. کوئی کہتا ہے نو، کوئی کہتا ہے یس، کوئی کہتا ہے غلط ہے یہ، کوئی کہتا ہے بالکل صحیح ہے یہ. تو ایک عام انسان تو پریشان ہی ہو جائے نا کہ وہ کیا کرے، کیسے کرے. کوئی کہتا ہے یہ اسلام میں جائز ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ جائز نہیں ہے. اب دیکھیے فار ایگزامپل، لیڈیز کے لیے نماز جنازہ کا حکم. بہت ساری خواتین جب ہمیں مکے میں ملتی ہیں، نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ بیٹھی رہتی ہیں. ارے بھائی آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نہیں نہیں، لیڈیز کے لیے نہیں ہے نماز جنازہ، اس کی اتنا بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ملکوں میں تو ہمیں نہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے حالات کہ ہم نماز جنازہ کو جائیں، لیکن حرم میں آنے کے بعد تو ہمارے لیے اس کا تو بڑا اجر ہے. اس کا اجر ایک قرات یعنی کہ ایک پہاڑ کے برابر اجر بتایا گیا ہے، ایک اگر ہم نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو غلط بتا دیا، کچھ لوگوں نے ان کو ناجائز بتا دیا، کچھ لوگوں نے جائز بتا دیا. تو ایک گروہ ادھر چلے گیا، ایک گروہ ادھر چلے گیا. کچھ لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگیوں میں لاگو ہم نے کر لی ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں، کہ ہم نے نہ پڑھا، ہم نے نہ سمجھا. آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس ہر چیز کی دلیل موجود ہے. آپ کے پاس نبی ہے، نبی تھا، نبی نے بتا دیے آپ کو کہ کون سی حدیث ہے، کون سی حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے. کبھی تو اس بارے میں اپنے آپ کو ٹائم انویسٹ کیجئے، سوچا کریں کہ یہ مسئلہ ہے نا، ہم خود اس کے بارے میں سرچ کریں گے، کون سے اتھینٹک اسکالرز ہیں ان کا سنیں گے. کوئی کسی کی جو غلط عقیدہ والے لوگ ہیں، اگر آپ ان کی سنیں گے تو پھر آپ بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون صحیح طریقے سے، کون قرآن کی آیت بتا کے، کون حدیث بتا کے، صحیح حدیث بتا کے. اکثر لوگ کچھ باتیں کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہمارا اتنا زیادہ قرآن پر ہمارا ریسرچ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم سامنے والے کو یہ بولیں گے نہیں یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. اب ہمیں خود ہی نہیں پتا، ہم نے خود ہی نہیں پڑھا، تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں سامنے والے کو، کیسے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ ان کے جو علماء تھے تو یہ کیا کرتے تھے، بدل جاتے تھے. اب باقی کے لوگ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو وہ کیسے اس کو سمجھتے پھر. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے تھے، لقو ملاقات سے ہے، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے،
قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتے ہیں، خلا دیکھیے اردو کا ورڈ ہے، خالی ہونے سے بھی ہے، یعنی کہ اکیلے میں ہونے سے، تو جب اکیلے ہوتے تھے بعضهم الی بعض، بعض ان کے بعض کی طرف، قالو تو وہ کہتے تحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما فتح اللہ جو کھولا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ غالب آ جائے تم پر، حجت کرے، یحاجو حجت سے ہے، تاکہ وہ حجت کرے تم پر، بھی اس کے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں عقل رکھتے، یہاں پر دیکھیے کہ کیا، فا پھر، لا نہیں، افلا اس کو آپ 3 ٹکڑے کر کے پلس پلس ڈال کے لکھیے تاکہ آپ کو ایک ایک ورڈ کا میننگ سمجھ میں آئے۔ تعقلون عقل سے ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہاں پر دیکھیے جو ہم نے ابھی پڑھا کہ بس وہی لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لقو ملاقات کرتے ہیں، ایمان والے، یہ ان کے بڑوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے جو پڑھنے والے، ان کے جو کتاب کو جاننے والے جو لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ تم ان کو اپنی کتاب کی بات کیوں بتاتے ہو، تورات میں کیا لکھا ہوا ہے یہ کیوں بتاتے ہو تم؟ اگر انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہاں تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی آئے گا، اس کا یہ حلیہ ہوگا، یہ اس کا سب چیز ہوگی، تو یہ ساری چیزیں تو پھر وہ تو مان جائیں گے، تو بولیں گے کہ تمہاری تو تورات میں لکھا ہوا ہے، پھر کیوں تو ان میں نہیں مان رہے، تو یہ تو حجت قائم ہو جائے گی نا پھر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ان کے دلوں میں کیا ہے؟ کیا یہ اللہ سے چھپا سکتے ہیں یہ بات؟ لوگوں سے تو چھپا لیں گے لیکن اللہ سے چھپائیں گے یہ بات؟ چھپا سکتے ہیں؟ نہیں چھپا سکتے، اس بات کی ان کو نہیں عقل ہے، یہ عقل نہیں ہے، افلا تعقلون کیا پھر نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سارے ان کے جو دلوں میں ہے وہ سارا کچھ، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پہلے بھی سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ بعد میں بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم کیا انٹینشن سے بات کر رہے ہو۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ ہاں بعض لوگ نا قرآن کی کلاسز میں اسی لیے نہیں آتے کہ نہیں اگر قرآن کی کلاس میں آئیں گے تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا، عمل نہیں کریں گے تو پھر گناہ ملے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے کیا یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم قرآن کی کلاسز میں کیوں نہیں گئے تھے، تم نے تعلیم کیوں نہیں لی تھی؟ ڈرتے تو یہ ہے کہ نہیں سننے کے بعد عمل کرنا پڑے گا، اور نہیں سنیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کہاں بزی تھے؟ دنیا کے کاموں میں، گھر کے کاموں میں، سارے ہی لوگ گھر کے کام کرتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے، سارے ہی لوگ جاب کرتے ہیں۔ کئی بہنیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ سن کر، کئی بہنیں کہتی ہیں نہیں ہم جاب کرتے ہیں نا تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ملتا، کیسے ہم جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو یہ بات؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے کیا ہوگا ہمارا حال اس وقت؟ کیا ہم اس وقت یہ چھوٹی سی بات، اتنا چھوٹا سا لیم ایکسکیوز ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دیں گے کہ اللہ ہم جاب کرتے تھے، اللہ ہمیں گھر کے کام بہت تھے، اللہ ہمارے بچے چھوٹے تھے؟ یہ تو سارے لیم ایکسکیوز ہے، لنگڑے لولے بہانے ہیں یہ۔ ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہیں دنیا میں، اس کے باوجود بھی لوگ ٹائم نکالتے ہیں، اس کے باوجود کئی ایسی بہنیں ہیں جو جاب بھی کرتی ہیں، ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں، ان کے گھر کے کام کاج بھی ان کو اکیلے کرنے ہوتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں تو کوئی نوکر نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ جو خواتین جاب کرتی تھی، ان کے بچے تھے، اس کے باوجود وہ جا کر کلاسز اٹینڈ کرتی تھی، گھر میں بیٹھ کر نہیں، جا کر پیدل جاتے تھے، کبھی ٹیکسی میں جاتے تھے، کبھی ایسی بہنیں ہماری تھیں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ ایسے ہی تو نہیں ہو گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا سامنے نہیں کھڑا کر دے گا، ان لوگوں کے جو بالکل محنت ہی نہیں کیا کرتے تھے؟ ابھی دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں بنا کسی ریزن کے کلاس میں ایبسینٹ ہیں، اب وہ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ ہمارے پاس جواب تو ہونا چاہیے، کیسے، کیا ریزن، چھوٹے ریزن بتائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ کیسے لگے گا اس وقت؟ آپ دیکھیے کہ اگر آپ اسکول کو نہیں گئے، کسی دن ایبسینٹ ہو گیا بچہ، اس کو پرنسپل کے سامنے پیش کیا گیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کل میری آنکھ نہیں کھلی تھی، کل میں رات میں دیر سے سویا تھا، میرا یونیفارم استری نہیں تھا، میری بک کمپلیٹ نہیں تھی، کیا کہے گی پرنسپل؟ اتنے لیم ایکسکیوزز پیش کر رہے ہو؟ کوئی ٹھوس وہ تو ہونا چاہیے نا ریزن کہ بھئی ہاں چلیے بہت زیادہ بیمار تھے، ہاسپٹل میں تھے، ایڈمٹ تھے، یہ تو چلو ٹھیک ہے،
لیکن ایسے لیم ایکسکیوزز اگر کوئی بچہ اتنی بڑی پرنسپل کے سامنے جا کر پیش کرتا ہے تو کیا اس کا قابل قبول ہوگا؟ ٹھیک ہمارا بھی اسی طریقے سے معاملہ ہوگا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ہم یہ لیم ایکسکیوزز پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہو گیا تھا اور ویسے ہو گیا تھا؟ نہیں کر سکیں گے، ہم شرمندہ ہوں گے اس وقت. کیا کریں گے پھر اس وقت ہم؟ تو یہاں پر بھی کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہے کہ تم کلاس میں کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ کئی لوگ اسی وجہ سے نہیں آتے ہیں کہ نہیں نہیں عمل کرنا پڑے گا، نہیں نہیں ہماری جو انجوائنگ لائف ہے، برتھ ڈیز کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، پارٹیز ہو رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تو ان کو اس بات کے احساس ہی نہیں ہو رہا نا. جب ہم بیٹھیں گے تو احساس ہوگا، اور وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. ایک لیڈی سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حج پہ کیوں نہیں جا رہی ہیں، آپ کی امی جا رہی ہیں تو کہنے لگی نہیں نہیں اتنی ینگ ایج میں جاؤں گی حج پہ تو پھر آنے کے بعد تو میں حج کو تو نہیں سنبھال سکوں گی، پھر مجھ سے گناہ ہوں گے، پھر میرا حج تو ضائع ہو جائے گا. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی ان کی بات سن کر کہ انسان سدھرنا بھی نہیں چاہتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ اب گناہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، یعنی کہ بات پہلے سے طے ہے. کوئی انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ جوانی میں حج کر لے گا تو بعد میں گناہ ہوں گے، حج ضائع ہو جائے گا، تو یعنی کہ آپ کا پہلے سے پلان ہے گناہ کرنے کا. آپ ہٹنا بھی نہیں چاہتے گناہ سے، آپ اپنی زندگی کو چینج بھی نہیں کرنا چاہتے. اور کس کو پتا ہے کہ بڑھاپے میں حج ملے گا یا نہیں ملے گا، بڑھاپا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی نہیں پتا. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ کل کا دن، اگلی سانس ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اگلے مہینے کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، اور وہ ہمارے بیچ نہیں ہے. سوچیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا سوچا تھا. کر لیں گے، انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے. انہوں نے سوچا تھا بالکل ہم کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کا وقت نہیں رکھا تھا اتنا زیادہ. آج جو وقت ملا اس کو قیمتی سمجھیں. ہمیں نہیں پتا کہ کل کا ہمارا حال کیسے ہوگا، کیا سچویشن میں ہوں گے ہم. کیا کوئی بیمار ہے، اب آج کوئی صحت مند ہے تو کل کوئی آئی سی یو میں ہو سکتا ہے، کل کوئی پیرالائزڈ ہو سکتا ہے. آج دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کیسے لوگ ہیں جو آئی سی یو میں پڑے ہیں، جو کوما میں پڑے ہیں، جو پیرالائزڈ ہو گئے، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا. ینگ لوگ ہیں، کم کم ایج میں یہ سارے پرابلمس لوگوں کو ہو گئے. اب وہ تو مجبور ہو گئے، وہ تو اتنی محنتیں نہیں کر سکتے جتنی ہم آج صحت مند تندرستی کے ساتھ کر سکتے ہیں. پھر اب کیا ان کے پاس کیا ایکسکیوز ہے؟ اب تو ان کے پاس ایکسکیوز ہے کہ ہم تو بیمار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جب میں نے تمہیں صحت مند تندرستی کی زندگی دی تھی تم نے کیا اس کا استعمال کیا؟ تو آج جو ہم کو وقت ملا ہے، آج جو ہمارے پاس قیمتی وقت ہے، اس میں سے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں، قرآن کو اسٹڈی کرنا سیکھیں، اور دین کا علم لینا سیکھیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو سکھانے والے بنیں. ورنہ کوئی بچے ہم سے سوال کریں اور ہم جواب نہ دے پائیں تو کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم پیدا تو مسلمان گھر میں ہوئے تھے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے آج اسلام قبول کیا. چلو ٹھیک ہے، اگر کسی نے ریسنٹلی اسلام قبول کیا سال 2 سال پہلے، اگر اس کو نہیں ہے نالج تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. لیکن ہم تو پیدا ہی مسلمان گھروں میں ہوئے نا. ہم کیسے لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا اس بارے میں، ہمیں اس مسئلے کے بارے میں نہیں پتا. ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے. ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، اور قرآن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھے سے سارا کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے کہ ہم نے قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دیا، ایگزامپلس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے پیارے پیارے ایگزامپلس. پھر کیا کیسے ہم بول سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ قرآن؟ کسی کو نہیں سمجھ آ رہی. ہر لینگویج میں ٹرانسلیشن موجود ہے، ہر لینگویج میں تفسیر موجود ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں اردو نہیں آتی، ہمیں انگلش نہیں آتی، ہمیں مراٹھی نہیں آتی، ہمیں ہندی نہیں آتی. ہر لینگویج میں ٹرانسلیشن کی کتابیں بھی موجود ہے، لیکچرز بھی موجود ہے. تو پھر ہم کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے؟ کیا حجت ہم قائم کریں گے؟ تو یہاں پر بھی وہ لوگ جو تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو، اپنی کتاب میں جو لکھی ہوئی باتیں ہیں ان کے سامنے مت بولو، کہیں وہ حجت نہ قائم کر لے اللہ تعالیٰ کے پاس. آگے دیکھیے آیت نمبر 77. اولا یعلمون، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ان کے سامنے مت بیان کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت قائم کریں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ان کو ہی جواب دیا جا رہا ہے
क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला जानता है कि उनके दिलों में क्या है और बाहर क्या है? जो छुपा रहे हैं वो भी मत पता है, और जो जाहिर कर रहे हैं वो भी पता है उनको। क्या अल्लाह ताला को नहीं पता कि वो किस वजह से ये बात कह रहे हैं? क्या उनका इंटेंशन ये बात कहने का? तो ये सारी चीजें तो अल्लाह ताला को पता है पहले से। इसके बावजूद क्या वो ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला को नहीं पता? हम क्यों ये काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? दोनों भी पता है अल्लाह ताला को। हम कुरान की क्लास में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ये भी पता है, क्यों नहीं आ रहे हैं ये भी पता है। अल्लाह ताला को हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि ये हो गया था, वो हो गया था। हम कोई जॉब करते हैं, वहां जाकर बॉस के सामने हमें, अपने जो भी बड़े हैं उनके सामने जाके एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों छुट्टी ले रहे हैं आप कल। लेकिन अल्लाह ताला को ये बताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला को पता है कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या आपका रीजन है, क्यों आप आए हैं, आप क्या क्या रीजन है। आने का भी रीजन अल्लाह ताला को पता है, नहीं आने का रीजन भी आपको पता है। अब ये देखिए कि कई बहनें ऐसी हैं जो मेहमान जा रही हैं। देखिए कि ये रेशमा बहन बैंक में है, लेकिन उन्होंने कुरान की क्लास लगा के रखी है, हालांकि उनके पास किस एक्सक्यूज था। आज वो ना भी ज्वाइन करती तो उनको कोई पूछने वाला नहीं था कि आप क्यों नहीं ज्वाइन किए। वो तो बता सकती थी कि नहीं, मैं तो घर में ही नहीं हूं, तो फिर मैं कैसे करूं। तो ये अल्लाह ताला देख रहा है ना आपकी मेहनतों को। क्या एक्सक्यूज, क्या लंगड़े लूले बहाने हम बताते हैं, अल्लाह ताला को पता है। तो वो जो कुछ सीनों में छुपे हैं, जो कुछ जाहिर है, सारा कुछ अल्लाह ताला जानता है। क्या वो समझते थे, उनके जो बड़े थे, उनके जो बुजुर्ग थे, मौलवी थे उनके, वो क्या समझते थे कि अल्लाह ताला के सामने हुज्जत पेश होगी तभी अल्लाह ताला को पता चलेगा? अल्लाह ताला को नहीं पता है कि उनके दिलों में क्या है? क्या वो सोच के अपने लोगों को नहीं बता रहे दीन की बात? कौन सी दीन की बात वो छुपा रहे हैं? कौन सी बातों में तहरीफ कर रहे हैं, कौन सी बातों में चेंजेस कर रहे हैं? अल्लाह ताला को तो सब पता है। तो क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, जो कुछ एक्सपोज, हम बड़े एक्सपोज करते हैं कि नहीं मैं तो बहुत नेक हूँ, मैं तो किसी को बुरा नहीं बोलती हूँ, मैं तो बड़ी नमाजें पढ़ती हूँ, मेरी तो तहज्जुद नहीं छूटती है। अंदर क्या है हमारे, गंद भरी हुई, हमें पता है। हम ये नहीं बताते होते हैं किसी को कि हम कितने खराब हैं, हमने क्या क्या गुनाह किए, ये नहीं बताते हम किसी को। गुनाह तो हर कोई करता है, गलतियां तो हर किसी से होती हैं। लेकिन आपने कभी किसी के मुंह से सुना कोई अपनी गलतियां बताता है, कोई अपने गुनाह रियलाइज करवाता है, रियलाइज करता है कि नहीं मैंने ये किया गलत, या मैंने फला वक्त उसको बुरा बोल दिया, उसको हर्ट हो गया? नहीं, मैं तो जो भी है मुंह पर बोलती हूँ। इसको भी इस तरीके से बताते हैं, यानी कि अपना गुनाह भी है, अपनी गलती भी है, तो उसको ऐसे बताते हैं, ऐसे पेश करते हैं कि जैसे हम कोई बड़ी चीज है, अपने आप को बड़ी चीज बताते हैं कि नहीं मैं बड़ी नेक हूँ, बड़ी अच्छी चीज हूँ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो सब कुछ जानता है, जो कुछ भी छुपा हुआ है और जो कुछ भी जाहिर है। वमिनहुम उम्मीयूना, और उनमें से कुछ क्या है, उम्मी है। उम्मी का क्या मतलब है? अनपढ़। ला यालमूनल किताब, नहीं वो जानते किताब को। इल्ला अमानिया, सिवाय आरजुओं के। अमानी किसको कहते हैं? आरजुएं, उम्मीदें। व इन, और नहीं है हम इनमें, वो मगर, इल्ला यजुन्नून, मगर सिर्फ गुमान करते हैं। खाली ये सोचते हैं कि अब उसमें कुछ लोग कैसे हैं, अनपढ़ है। अब ये अनपढ़ लोगों की बात हो रही है कि वो कैसे हैं, थोड़े से उनको पता ही नहीं किताब का इल्म। अनपढ़ यहूदियों के बारे में हो रहा है। ये इनके अवाम का हाल ये था कि जो तौरात को पढ़ भी नहीं सकते थे, और ना इन्हें ये मालूम था कि कौन से उसूल और अहकाम है जिन पर आखिरत में हमारा दारो मदार है। बस वो अपनी झूठी तवक्कात जो थी उसमें ही मगन रहते थे कि हम लोग अंबिया की औलाद है, अल्लाह के चहीते हैं, हम लोग अंबिया की नस्लों से है, तो हम लोग तो अल्लाह के चाहते हैं। अब उनको पता ही नहीं था, ना इल्म था, ना पढ़ते थे, ना उनको कोई उसके बारे में राइट और रॉन्ग का पता था, क्योंकि उम्मी थे ना, वो जानते नहीं थे। और उनके उल्मा ने उनको जितना बताया सिर्फ उनको उतना ही मालूम था। तो अब उनकी झूठी तौक़ात क्या थी उनकी, उनकी जो वहां पे अमानी, अमानी जो बात हो रही है, अमानी क्या थी उनकी, कि ये उनकी कि हम अल्लाह वाले हैं, हम नबी अंबिया की औलाद हैं, तो हम दोजख में नहीं जाएंगे। और दोजख में जाने के लिए दूसरी मखलूक थोड़ी है हम, हमें अगर अजाब होगा भी तो बस चंद दिन, जितने दिन हमने बछड़े की पूजा की थी, यही बात उन्होंने की थी ना, पहले भी हमने पढ़ी थी कि वो क्या सोचते थे कि नहीं हम अंबिया की औलाद है, तो हम चूजन वन है, हम चुने हुए लोग हैं, हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं हम अल्लाह के, क्योंकि हम तो अंबिया की औलाद है, अंबिया की नस्लों से आए हैं हम।
تو یہ ان کی جھوٹی توقعات تھی، یہ امانی تھا ان کا یہ، اور یہ گمان کیا کرتے تھے کہ ہم تو دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں۔ اب ان کے امی تھے نا، ظاہر ہے ان کو کتاب کا علم ہی نہیں ہے، تو پھر کتاب کا علم جب نہیں ہوگا تو پھر ان کو کیا پتا چلے گا کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، کیا کون سی بات پہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں کس چیز کے دار و مدار پر وہ جنت اور دوزخ مل سکتی ہے۔ تو یہ یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ امی کون کون ہے، اب یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، ہم یہ سوچ کے خاموش نہ بیٹھ جائیں کہ اچھا یہ تو تورات کے نہ جاننے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے لیکن ہم بھی امی ہیں، ہمیں نہیں آتا پڑھنا، ہمیں نہیں سمجھ آتی، اور عربی نہیں آتی ہم کو، ہم نے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، ہم بھی امی ہو گئے نا، ہمارا بھی امی کی لسٹ میں نام تو نہیں آ جا رہا کہیں؟ یہ دیکھیے قرآن تو پڑھ رہے تھے 40 سال سے پڑھ رہے تھے، 30 سال سے پڑھ رہے تھے، ناظرہ پڑھ رہے تھے، اتنے قرآن ختم کر دیے، ایک ایک رمضان میں 4 4 5 5 قرآن ختم کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ہم کو اس میں لکھا کیا ہے، احکامات کیا ہیں، کون سے ڈوز ہیں کون سے ڈونٹس ہیں، نہیں پتا ہم کو، کہ یہ کیسی بات ہے؟ پھر کیا انسان کرے؟ پھر انسان تو پھر وہ بھی تو امی ہو گیا۔ اپنے آپ کو چیک کریں، ہم کتنے امی ہیں، کتنے ان پڑھ ہیں ہم قرآن کے بارے میں۔ بڑی بڑی ڈگریاں تو ہم نے لے کے رکھی ہیں، ماسٹرز کر لیا، MBBS کر لیا، ہمارے بچے آج کل انجینئرنگ کر رہے ہیں، MBBS کر رہے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ان کو بتا دیجئے اور پوچھیے ان سے اس کا مطلب کیا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پڑھائیاں پڑھ کے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے، بڑی بڑی جابس پہ بیٹھے ہیں آج ہمارے مسلمان، ان سے پوچھیے ایک آیت بتا کے، کیا قرآن کے بارے میں امی نہیں ہے وہ، ان پڑھ نہیں ہے؟ ڈگریاں تو بڑی بڑی لے لی، بڑے پراؤڈ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا بچہ تو MBBS ہے، ہمارا بچہ تو انجینئرنگ کر رہا ہے، ماسٹرز کر رہا ہے، US گیا ہے، UK گیا ہے، کینیڈا بھیجا ہے ہم نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے۔ قرآن کا کتنا علم دیا تم نے اپنے بچوں کو؟ یہ بھی تو پوچھئے، کیا قرآن کے بارے میں ہم امی نہیں رہ گئے؟ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ایک آیت ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نے سیکھا؟ کون سی ایسی 10 5 کتابیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کر دی تھی؟ ایک ہی تو کتاب تھی 600 پیجز کی، کوئی بڑی کتاب نہیں تھی۔ کیا ہم ایک کتاب کے ایک آیت کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے؟ پھر کیا ہم بھی امی نہیں ہو گئے؟ ہم تو بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہمیں انگلش بھی آتی ہے، ہمیں فرینچ بھی آتی ہے، بہت ساری بہنیں تو فرینچ بھی سیکھتی ہیں، بہت ساری دوسری لینگویجز بھی سیکھتی ہیں، مراٹھی آتی ہے، ہندی آتی ہے، اردو آتی ہے، انگلش آتی ہے، ایک نہیں آتی تو ہمیں عربی ہی نہیں آتی۔ کتنی شرم کی بات ہے، کیسے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس بات کے ساتھ؟ کیا ہم بھی امی نہیں ہو گئے؟ کیا ہم بھی ان پڑھ نہیں ہو گئے؟ ہمیں نہیں پڑھنا آتا، ہمیں نہیں سمجھنے میں آتا؟ خوش قسمت ہے وہ بہنیں جو لفظی ترجمہ سیکھ رہی ہیں، عربی سیکھ رہی ہیں، پراؤڈ ہے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ وہ جا کے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بولیں گی تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی تھی سیکھنے کی، تھوڑا آتا ہے مجھے، کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ تو ہو کہ ہم بتا سکیں اللہ کو۔ بالکل ہی بلینک کیسے جائیں گے ہم اللہ کے پاس؟ بالکل امی بن کر تو ہمیں نہیں جانا ہے۔ کیا شرمندگی ہوگی کہ ہمیں ساری لینگویجز آتی تھی، انگلش فر فر بولتے تھے، ہندی فر فر بولتے تھے، اردو فر فر بولتے تھے، لیکن وہ عربی سمجھ ہی نہیں آئی ہم کو، قرآن میں کیا لکھا ہے سمجھ ہی نہیں آیا، تو ہم بھی پھر امی ہو گئے نا۔ دیکھیے اپنے آپ میں، اپنے گھروں میں کتنے لوگ امی ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے امی بنا دیا۔ دنیا کی پڑھائی کے لیے تو ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں، دیکھتی ہوں میں بچے 4 سال کے ہو جائیں، 3 سال کے ہو جائیں، اچھے اسکول کے لیے مائیں اتنی پریشان ہوتی ہیں، 10 جگہ پوچھتی ہیں کون سا اچھا اسکول ہے، کون سا اچھا اسکول ہے۔ یہ پہلے نہیں پوچھتے کہ کون سے قاری صاحب کے پاس میں بچے کو پہلے قاعدہ سٹارٹ کرواؤں، اب جب قاعدے کی بات آتی ہے تو پوچھتے ہیں کون فری میں پڑھانے والا ہے۔ اسکول کی جب بات آتی ہے تو بھاری سے بھاری اسکول دیکھتے ہیں، کوئی فیس کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، نہیں نہیں بچوں کا بیس نہ خراب ہو جائے، نہیں نہیں اچھے اسکول میں ڈالنا ہے ہمارے بچے کو۔ کمایا کس کے لیے ہم نے؟ بچوں کے لیے ہی تو کمایا ہے۔ تو ہمارا کیا انٹینشن ہے؟ کتنی ہم نے محنت کی، سٹارٹ سے ہم نے ان کی دنیا بنانے کی محنت کی۔ 10th ہو گیا، 10th میں پڑھے ہیں، بچوں کے پیچھے پڑھے ہیں، نہیں نہیں آپ کو پڑھنا ہے، اتنا پرسنٹیج لانا ہے، نہیں نہیں رات رات بھر پڑھنا ہے، نہیں نہیں 2 2 4 4 جگہ ٹیوشن لگانا ہے، یہاں بھی ٹیوشن جا رہا ہے بچہ، وہاں بھی ٹیوشن جا رہا ہے، رات میں بھی گھر میں پڑھ رہا ہے۔ کتنی محنت کرائی ہم نے دنیا کی تعلیم دلانے کے لیے۔ دنیا میں تو بچہ ہمارا بڑا آگے ہو گیا، بڑے اس کو میڈلز مل گئے،
بڑے اس کی ڈگریاں مل گئے اس کو، لیکن قرآن کے بارے میں امی رہ گیا ہمارا بچہ. قرآن ہم نہیں پڑھا سکے، قرآن ہم نہیں سمجھا سکے. ہم نے کہاں محنت کی؟ قرآن کے لیے تو صرف ایک چھوٹا سا ٹائم تھا بس، کہ چلیے کوئی قاری صاحب آ گئے، چلے کہیں یہ بھی ہو گیا کہ چلو کہیں. تو یہ بھی نہیں ہے. اکثر مجھے برا وہ وقت لگتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کے ایگزامس ہیں نا تو آپ قرآن کی کلاسز بند کر دیں. آپ بچوں کو قاری صاحب کو منع کر دیا جاتا ہے کہ ایگزامس کے بعد آپ آ جائیں. کتنی بری بات ہے کہ ہم نے دنیا کے ایگزامس کو اتنی اہمیت دے دی. بچوں کو، بچے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ایگزامس کے بعد پڑھیں گے، ابھی ٹائم نہیں، ہمیں بہت پڑھنا ہے. کتنا اہمیت دے دی ہم نے دنیا کی پڑھائی کو. کتنی شرمندگی کی بات ہے. ہمارے گھروں میں، قرآن والے لوگوں کے گھروں میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہم اب قرآن سے جڑ چکے ہیں، اب ہمارے برین واش ہو چکے ہیں، اب ہمارے دلوں کی صفائی ہو چکی ہے. اب ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کو یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بیٹا، آپ پہلے قرآن پڑھیں گے، بعد میں آپ دنیا کی پڑھائی پڑھیں گے، تب آپ کو وہ فائدہ دے گی. اس کو چھوڑ کر وہ پڑھیں گے ہم؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے. کتنی ویلیو ہم نے دے دی دنیا کی پڑھائی کو. دنیا کی پڑھائی کے لیے تو رات رات بھر بیٹھ رہے ہیں، اور قرآن کی پڑھائی کے لیے 10 منٹ 15 منٹ نہیں نکال سکتے ہم. ایک روٹین بنائیے کہ 15 منٹ، 1 گھنٹہ کم سے کم، آدھا گھنٹہ کم سے کم، یا تو فجر کے بعد یا تو عشاء کے بعد، کوئی ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جو میں قرآن پڑھوں، ایک آیت پڑھوں، ایک رکوع پڑھوں، لیکن اس میں غور و فکر ضرور کروں، تاکہ میں اپنے بچوں کو سمجھا سکوں. کبھی کبھی ہمیں اپنے ماں باپ کو بھی سمجھانا پڑتا ہے یہ باتیں قرآن کی، کیونکہ وہ لوگوں کے ٹائم تو اتنی نالج نہیں تھی نا، وہ بیچاروں کے لیے حالات ایسے سازگار نہیں تھے. تو اب ان کو بھی بیٹھ کے پڑھائیے، ان کو بھی بیٹھ کے ان کے سامنے ایکسپلین کیجئے. جو لوگ بوڑھے ہیں ہمارے گھروں کے، ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو سمجھائیے، ان کے سامنے قرآن کے ترجمے پڑھیے، ان کو بھی سنائیے، ان کو بھی شوق دلائیے. کئی ہماری ایسی دادیاں اور نانیاں ہیں جو اتنی محنتیں کر رہی ہیں. اب ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا، اب ان کو شرمندگی پہ شرمندگی ہے، اور بیچارے شرمندگی سے آنسو بہاتے ہیں کہ اب ہماری آنکھ کھلی. لیکن خوش قسمت ہے وہ جب دادیاں اور نانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وقت میں، جبکہ فارغ وقت ہے، ان کو قرآن کی طرف لگا دیا، اور بڑے شوق سے پڑھ رہی ہیں، بڑے شوق سے نوٹس بنا رہی ہیں، بڑے شوق سے ترجمے یاد کر رہی ہیں. کتنی خوش قسمت ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان کو. وہ تو ان کا سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا اب تک. اب تو پڑھ رہے ہیں نا. آخری جب ہمارا وقت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے، اب ہم 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی درمیانہ عمر 60 اور 70 سال کی رہے گی، تو ہم ابھی سے تیاری کر لیں کہ ہمارا جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. لوگ یہ بات بولنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، موت کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے لوگ. یہ فیکٹ ہے، اس کو ہم کو ماننا پڑے گا. آج نہیں تو کل ہم کو اللہ کے سامنے جانا ہے، قبر میں ہم کو جانا ہے. کیا تیاری ہے ہماری؟ ہم بھی امی کی طرح قبر میں نہیں جائیں گے. آج دل میں ارادہ کر لیں، میں امی کی طرح قبر میں نہیں جاؤں گی. اللہ مجھے یہ قرآن جو ہے مجھے سمجھا دے، میرے دماغ میں اتار دے پورا، ایک ایک لفظ میں اس کا ایسے بن جاؤں کہ ایک ایک لفظ کو میں ایکسپلین کرنے والی بن جاؤں. آپ کو ایک آیت دے دی جائے، آپ 1 گھنٹہ اس کو ایکسپلین کرنے والے بن جائیں، اپنے بچوں کو سمجھانے والے بن جائیں، اپنی فیملی کو آپ نے اس طریقے سے تعلیم دے کے جانا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی جواب دینا ہونا پڑے کہ آپ نے کیا اپنے بچوں کو تعلیم دی. کیا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے بچے تو، ایک نے تو MBBS کیا تھا، ایک نے تو انجینئرنگ کیا تھا، ایک نے تو UK سے ماسٹرز کیا تھا، ایک نے تو کینیڈا سے ماسٹرز کیا تھا. یہ پوچھا جائے گا آپ سے؟ بالکل نہیں پوچھا جائے گا. آپ کو وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین کی کتنی تعلیم دی ہے اپنے بچوں کو. آپ کے مرنے کے بعد کیا بچے آپ کے قائم ہیں دین پر؟ اگر نہیں ہے قائم تو پھر کیا کریں گے وہ؟ یہ دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو یہاں ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے ہم نے کیا زندگیاں بنائی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، چیک کریے اپنے آپ کو کہ ہمارے گھر میں ہم نے کتنے امی رکھے ہیں، کتنے ان پڑھ بنا دیے ہم نے. دنیا کی تعلیم کے پیچھے کھپا کھپا کے ان کے سارے وقت ہم نے ضائع کر دیے. کبھی ہم بچوں کو اس بات کی سختی نہیں کرتے. اور 10th کے ایگزامس ہوں گے تو بچوں کو اتنی سختی کی جائے گی، 12th کے ایگزامس ہوں گے، MBBS کے ایگزامس ہوں گے، کتنی سختی کی جائے گی بچوں کو، کہ ان کو بیچاروں کو سٹریس دیا جاتا ہے کہ اتنا آپ نے پرسنٹیج لانا ہی لانا ہے، آپ نے اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے.
یہ ٹیوشنوں کو آپ نے جانا ہی جانا ہے. ہزاروں لاکھوں روپے ٹیوشنوں میں لگائے جا رہے ہیں. بچہ دن دن بھر ٹیوشن، رات میں پھر گھر میں پڑھائی، کتنا اسٹریس کے ساتھ ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. لیکن یہاں کوئی محنت نہیں ہے، بالکل فری. ٹائم مل گیا پڑھ لیے، آج ٹائم نہیں ملا قرآن پڑھنے کا، نہیں پڑھا. پڑھا بھی تو کیسے؟ نہیں سمجھ کے. نہ ذرا پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں. مجھے حفظ کا بھی نہیں سمجھ آتا کہ لوگ حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن ایک بھی آیت ایکسپلین کرنے والی بات نہیں ہے ان کو. تجوید تو سیکھ لیتے ہیں، اتنی محنت سے تجوید سیکھتے ہیں، لیکن ایک آیت بھی ایکسپلین نہیں کر پا رہے. تو قرآن تو ہمارے سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے نا، صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ رٹیفیکیشن کر لو اور رکھ دو. چلو ٹھیک ہے، اس کی بھی نیکی ملے گی، لیکن یہ بات ہماری عقل والے ہیں نا. ہم مینٹلی ٹائرڈ نہیں ہیں، ہم تو پاگل نہیں ہیں کہ ہماری دماغوں میں یہ بات نہیں جائے گی، کوئی قرآن کی آیت ہم نہیں سمجھ پائیں گے. ایسے تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. پھر اللہ تعالیٰ وہی تو سوال پوچھ رہا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پاگل ہو تم؟ ہم تو پاگل نہیں ہیں، ہم تو عقل والے ہیں نا. ساری دنیا کی ہمیں سمجھ ہے کیا ہمیں کرنا ہے، کیا ہمیں کھانا ہے. اگر آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی جائیں گی، ایک پلیٹ میں بریانی رکھی جائے گی، ایک پلیٹ میں اگر آپ کو کہا جائے گا کہ بھئی پانی سے روٹی کھا لو، تو آپ کہیں گے نہیں نہیں بھائی یہ تو نہیں مجھ سے ہوگا، مجھے تو بریانی چاہیے، مجھے تو بریانی پسند ہے. کیا پسند کرتے ہیں ہم اپنے آپ کے لیے؟ اچھی چیز، بھاری چیز پسند، اپنا ٹیسٹ کیسا ہونا چاہیے. اور دنیا کی پڑھائی کے لیے، دین کی پڑھائی کے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ تھوڑا سا پڑھ لیا صبح میں، بس پورے دن دنیا کے کاموں میں بزی. بلکہ ہونا یہ چاہیے جیسے ہم کو ٹائم ملا ہم اپنا قرآن لے کے بیٹھ جائیں. جب آپ کا قرآن سے رشتہ جڑ جاتا ہے، ہم لوگوں کا یہی ہوتا تھا کہ جب ہم لوگ قرآن کی کلاسز میں جاتے تھے، ایگزامز ہوتے تھے، تو بس یہ ہوتا تھا کہ اب اتنا کام ختم کریں گے کہ ہم لے کے بیٹھیں گے، اب ہمیں اسٹڈی کرنا ہے. تو یہ اب کئی بہنوں کا یہ ہو رہا ہوگا کہ کئی بہنوں کو یہ شوق پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم اب جب ہم نے ٹیسٹ بھی رکھا تھا تو باقی بہنیں ساری یہی اس میں تھی کہ اب اسٹڈی کرنا ہے، اب یہ نوٹس بنانا ہے، اب اس کو یاد کرنا ہے. ہر وقت اس کی لو لگی ہوئی رہتی تھی. ہم لوگ تو جب ایگزام دیتے ہوتے تھے تو الفاظ لکھ کے ہم قرآن کچن میں لگا دیتے تھے تاکہ وہ الفاظ کو ہم بار بار دیکھیں اور ہم الفاظ کو یاد بھی کریں. تو دن اور رات وہ الفاظ ہمارے دماغوں میں گھومتے تھے، اتنا شوق ہوتا تھا. سارے دوست بھی وہی ہوتے تھے، ارے تم نے کتنا پڑھ لیا، ارے ہم نے اتنا پڑھ لیا، ارے میرا اتنا باقی ہے، ارے ان کا اتنا ہو گیا میرا اتنا باقی ہے. اس طریقے سے باتیں ہوتی تھی. یہ دوسری باتیں نہیں ہوتی تھی کہ اچھا یہاں گھومنے جائیں گے وہاں گھومنے جائیں گے. اب آپ کا سرکل بھی تو ویسے ہونا چاہیے، اپنے دوست بھی تو ویسے رکھنا چاہیے کہ یہاں پر دیکھیے کہ یہ ان کی جو بات ہو رہی ہے کہ وہ الا بعض خلا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب وہ ملتے تھے اپنے اپنوں سے، اکیلے میں ہوتے تھے، تو ان کے سرکل کیسے ہوں گے؟ ظاہر ہے ان کے سرکل اگر خراب رہیں گے تو خراب ہی ڈسکشن ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ کئی آپ ایک ایسی محفل میں چلے گئے جہاں پہ ساری خواتین پردہ کر رہی ہیں، وہ بالکل نوز پیس نہیں اٹھا رہی، وہ بالکل عبایا نہیں پہن رہی ہیں، پارٹی میں آئی ہیں. اور آپ ہے کہ آپ کبھی عبایا نہیں پہنتے تھے، آپ کبھی نوز پیس نہیں پہنتے تھے، لیکن آپ نے وہاں پر عبایا پہن کے چلے گئے آپ، تو اب آپ کو شرمندگی ہو رہی کہ میں نوز پیس کیسے اٹھاؤں، کوئی نہیں اٹھا رہا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے. اور کوئی اب ایسی محفل، اگر ایسے دوست ہیں آپ کے جو انجوائے کر رہے ہیں دنیا کی زندگی میں، یہاں پارٹی جانا ہے، یہاں پہ آج مووی کا پروگرام ہے، آپ اتنے بار بولیں گے کہ نہیں 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 نہیں، پھر بولیں گے نہیں نہیں اچھا نہیں لگتا اتنے بار بولنے کا، وہ کیا کہیں گے، میرے سارے فرینڈز بار بار مجھے بلاتے ہیں، میں ہر بار ان کو منع کر دیتی ہوں، نہیں نہیں اب تو مجھے جانا پڑے گا. تو سرکل جیسا ہوگا ویسی ڈسکشن ہوگی. آپ کے سرکل میں کپڑوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے، موویز کی ڈسکشن ہو رہی ہے، ہیرو ہیروئن پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، دوسری دنیاوی باتوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. سرکل دیکھیے آپ. اب آپ دیکھیے کہ قرآن سے جڑی ہوئی جو بھی بہن سے آپ ڈسکس کریں گے تو آپ یہی باتیں کریں گے کہ اچھا یہ روزہ کیسے رکھنا ہے، وہ کیسے، وہ اس کی حدیث کیسی ہے. آپ نے ان کا موبائل، آپ نے ان کا اکاؤنٹ کھولا، آپ کو ان کے اسٹیٹس پہ کوئی اچھی اچھی چیزیں نظر آ گئی. جب آپ ان سے بات کریں تو وہ بھی یہی پریشان ہے کہ میرا آج کا سبق نہیں ہوا، میرا آج کا لکھنا نہیں ہوا، میں نے تو یہ دیکھو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھے بیان کیے تھے، یہ آیت مجھے بڑی پسند آئی تھی. اس طریقے کی ڈسکشن ہوگی. تو سب سے پہلے اپنے چیک کیجئے کہ ہم خلا بعضن کیسے، کس کے ساتھ ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، کس کے ساتھ ہماری دوستیاں کس کے ساتھ ہیں. ہمارے کیا اچھے دوست نیک دوست ہیں؟ بنائیے نیک دوست.
اور اپنے بچوں کے لیے خاص طور سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ میرے بچوں کو نیک دوست عطا کر، ایسے دوست جو ان کو دین کی طرف بلانے والے ہو، ان کے ایمان کے لیول کو بڑھانے والے ہو۔ اپنے بچوں کے لیے صرف یہ دعا نہ کریں کہ اللہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، اور اس کی اچھی سے جاب مل جائے، اس کو اچھی سیلری مل جائے، اس کی اچھی یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی دعائیں کیجیے کہ اللہ میرے بچوں کو ایسے دوست عطا کر جو نیک ہو، ان کی کمپنی نیک ہو، وہاں بیٹھے تو کوئی نیکی کی بات سنے، اور آ کر اپنے گھروں میں بھی وہ نیکی کی بات پھر پھیلائیں۔ ہماری بھی ایسے ایسے فرینڈس ہونے چاہیے، اور اگر آپ کے کوئی ایسے فرینڈس ہیں تو وہ آپ کے لیے قیمتی خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیمتی رزق ہے وہ، ان کی آپ پرواہ کیجیے، ان کو آپ ویلیو کیجیے، ان کو اپنے پاس سے جانے مت دیجیے، ان کو یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائیں، ان کی فکر کیجیے، ان کو باندھ کے رکھیے، اپنے سے جوڑ کے رکھیے کہ کہیں یہ ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہمارے لیے فائدے کا ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کئی بہنیں ایسی ہیں جن کے دوست ایسے ہیں، وہ بار بار ان کو قرآن کی کلاسز میں بلاتے ہوں گے کہ چلیے آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، دیکھیے اب ٹائم ہو گیا ہے۔ کچھ رشتہ دار ہمارے ایسے ہیں، کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو ہم کو بار بار دیتے رہتے ہیں کہ دیکھیے شروع ہو گئی ہے کلاس، دیکھیے کلاس میں اتنا اچھا ہو رہا ہے، دیکھیے ہم نے اتنا اچھا پڑھا، تم بھی آ جاؤ، تم بھی پڑھو، ٹائم نکالو، کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کی۔ تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دوست اور ایسے رشتہ دار عطا کیے۔ اگر ایسے نہیں ہوتے، ہمارے پاس ایسے دوست اور رشتہ دار نہیں ہوتے، ہم بھی دنیا کی زندگیوں میں بزی ہوتے، ہم بھی یہی سوچتے کہ چلو کھانا پکانا ہے، گھر کے کام کرنا ہے، صفائیاں کرنا ہے، کپڑے دھونا ہے، ٹائم ختم، دن ختم، چلو تھک گئے، سو جاؤ۔ یہ نہیں ہے، ایسے دوست، ایسے رشتہ دار ہمارے جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک ویلیویبل خزانہ ہے، وہ آپ کو بلاتے رہتے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے دوست، ایسے رشتہ دار عطا کر دیے جو آپ کو دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ کئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا کی دعوتوں میں تو بلائیں گے، لیکن دین کے لیے کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا کہ آپ نے پڑھا، آپ نے سمجھا، آپ نے نہ پڑھے، آپ پڑھے ہماری بلا سے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیوں سب کے جا جا کے پوچھیں۔ اس طریقے سے بات کرتے ہیں نا لوگ، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیوں پوچھیں، نہیں نہیں ان کو برا لگ جائے گا ہم پوچھیں گے تو، اس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیا آپ کس کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں، آپ کی کمپنیز کیسی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں گے تو کہیں ہمارے پاس بھی تو ہم امی تو نہیں لسٹ میں آ جا رہے، ہم امی کی لسٹ میں تو نہیں ہیں۔ اب مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے LKG میں ایڈمیشن لیا ہے، جو قرآن کی کلاسز میں اب آپ جوائن ہو رہی ہیں، حالانکہ 40 ہے، 50 ہے، 30 ہے، یہ ایج میں ہم نے قرآن سیکھنا شروع کیا، تو کیا ہم KG کی کلاس میں نہیں بیٹھے ہیں؟ اپنے آپ کو ایسے نہیں فیل ہو رہا ہے آپ کو کہ ہم KG کی کلاس میں بیٹھے ہیں؟ اور جو بہت پرانی بہنیں ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ چلو اب ہم ایک دو کلاس پاس کر کے آگے آ چکے ہیں، تھوڑا سمجھ آ رہا ہے، جن کو بہنوں کو جو پڑھ سک رہے ہیں ترجمے، جنہوں نے یاد کر لیے ہیں، تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ چلو اب ہم آگے کی کلاس میں آ گئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم نے ابھی KG میں ایڈمیشن لیا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے تو بنا دیے، کہیں سے نہ کہیں سے ہم کو یہاں تک پہنچا تو دیا۔ اب محنت کرنا آپ کا کام ہے کہ ہم امی کی لسٹ میں نہ رہ جائیں، اور آرزویں نہ رکھیں کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ ہونا بھی تو چاہیے نا اس کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کچھ تو نیکیاں لائے ہیں اپنی مٹھی میں، کچھ تو ہوں گی نا نیکیاں۔ اگر تھوڑی نیکیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہو سکتا ہے بڑا چڑھا کر دے دے، جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی نیکیوں کو پہاڑوں کے برابر کر دے گا کسی کسی کی، تو وہ تھوڑی سی تو پہلے ہونی چاہیے۔ بالکل ہی ہم بلینک چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس خالی ہاتھ چلے جائیں گے، تو پھر کس بیسس پہ ہم امید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ ویسے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہاں جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی، ہم اسی امید پر دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا میں اپنے آپ کو بزی کر کے، یہ سوچ کر کہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہی ہے نا امانی، تو یہی ہے، آرزویں تو یہی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، دنیا مل جائے، کیا آرزویں ہماری، اچھا گھر ہو جائے، اچھی گاڑی ہو جائے، بچے اچھی پڑھ لکھ جائیں، بچوں کی اچھی جابز ہو جائے، یہی ہے ہماری امانی۔ امانی ہماری یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کیسے ہو جائیں، کیا ہم کو کام کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، کیسے ہم قرآن کو سیکھیں، کیسے ہم اس کے اوپر محنت کریں، کیسے ہم لکھ کر یاد کریں، پڑھ کے یاد کریں، کیسے ہم یاد کریں؟ پتا ہے نا آپ کو کہ آپ لکھ رہے ہیں اگر، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کا لکھنا صدقہ جاریہ، آپ کی انک تو لی جائے گی،
تو کیا ہم اتنی محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی پوائنٹس بڑھانے کے لیے، اپنے مارکس بڑھانے کے لیے؟ ہر ایک کے لیے تو اتنے مارکس نہیں ہوتے. کلاس میں 10 بچے ہو تو 10 کے مارکس الگ ہوتے ہیں، حالانکہ وہی ٹیچر پڑھانے والی ہے، وہی سلیبس ہے، لیکن 10 بچے الگ الگ مارکس لاتے ہیں. تو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ساری بہنیں بھی سوچیں کہ مجھے کتنے مارکس مل رہے ہیں، میں کتنے مارکس کی تیاری کر رہی ہوں. کیا میں صرف بیٹھ کے صرف اپنی اٹینڈنس لگا رہی ہوں، یا میں نے کچھ سیکھا بھی ہے، یا میں نے کچھ محنت بھی کر لی ہے؟ اور محنت کرنے کے لیے یہ تو آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ پورے 12 گھنٹے ہم کو دے دو. آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اس میں ہی اتنی محنت بھی ہمارے لیے کافی ہے کہ اگر ہم روز اتنی محنت کر لیں، روز لکھ لیں، پڑھ لیں، یاد کر لیں، اپنے آپ کے لیے تو تسلی بخش ہو جائیں. دوسروں کو نہ دوسروں کو چھوڑ دیجئے، لیکن اپنے آپ کے لیے تسلی بخش بن جائیں کہ نہیں، میں نے کچھ سیکھ لیا، میں کچھ سیکھ رہی ہوں، میں کچھ محنت کر رہی ہوں، میں اپنی نیند چھوڑ رہی ہوں، میں اپنے فری ٹائم کو نکال کے تو میں یہ لرن کر رہی ہوں. اپنے آپ کے دل میں آپ کو اچھا لگے گا کہ نہیں، میں نے آج اتنا اچھا پڑھ لیا، ارے آج میں نے اتنا اچھا لکھ لیا، ارے میں نے آج اتنی محنت کر لی. آپ دیکھیے، آپ کو خوشی ہوگی. جو بہنیں لفظی ترجمہ سیکھ چکی ہیں اتنا خوش ہو رہی ہیں کہ ان کو سمجھ آ رہا ہے. تراویح میں جاتی ہے، سمجھ آ رہا ہے ان کو کہ اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے. اتنا خوش ہو رہی ہیں کہ اللہ ہمیں دعائیں سمجھ آ رہی ہے، کیا دعائیں مانگی جا رہی ہے. قرآن جب پڑھا جا رہا ہے ان کے سامنے سمجھ آ رہا ہے، تو ان کی خوشی سمجھ آ رہی ہے، ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ واقعی ہم نے تھوڑا بہت تو محنت کر لی، کچھ تو آ گیا ہم کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے ان میں سے ان پڑھ ہے، اور نہیں وہ جانتے کتاب کو سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں ہے وہ مگر صرف گمان کرتے. کیا گمان ہے ان کے؟ کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو یہی ان کے بھی گمان ہے، اور ہم بھی تو وہی ہے نا. اب ہم کو ان کی بات بتا کر یہی بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم بھی یہ گمان تو نہیں کرتے؟ دیکھو ان لوگ ایسے گمان کرتے تھے، دیکھو ان کے گمان غلط تھے، ان کی آرزویں غلط تھی. تم تو یہ سے نہیں کرتے نا، ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی اسٹوریاں سنانے کی یہودیوں کی؟ ان کی باتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہو گئی، چلے گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، وہ لوگ دفن ہو گئے، پرانی بات ہو گئی. لیکن ان کے ایگزامپلز دے دے کر ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسے مت کرو. تم امت مسلمہ ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ایک ایگزامپل بنا کے، اور نبی آخر الزماں کی امت سے ہیں ہم. تو ہمارا کیسے ہونا چاہیے؟ نام ہمارا کیسے ہونا چاہیے؟ کام ہمارا کیسے ہونا چاہیے؟ ہمارے گمان صرف نہیں ہونا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دے گا، چلو جنت میں چلے جائیں گے، چلو یہ کام کر لیا، بس نماز پڑھ لو جنت میں چلے جائیں گے، بس کوئی نیکی کے کام کر لو، ان کو کھانا کھلا دو، ان کو پانی پلا دو، پیسے خرچ کر دو، صدقہ خیرات کر دو، بس جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، اتنی سی چیزیں ہمیں کافی نہیں ہوں گی. آپ 1 مہینے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ 10,000 چیزیں اپنے بیگ میں رکھتے ہیں. نہیں نہیں، ٹوتھ پیسٹ بھی لگے گا، نہیں نہیں دوائی بھی لگے گی، نہیں سر کے درد کی دوائی لگے گی، نہیں نہیں رات میں پہننے کے لیے، نہیں نہیں سردی ہوگی تو سویٹر لگے گا. دیکھیے حج پہ جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے، کتنا پریشان، کتنے سامان سمیٹتے ہیں. یہ بھی رکھنا پڑے گا، وہ بھی رکھنا پڑے گا، کیسے ہوگا، کیسے مشکل ہوگا، وہاں کہاں ڈھونڈیں گے. ایک ایک چیز یاد یاد سے رکھتے ہیں. اور وہاں تو ہم جا رہے ہیں زندگی بھر کے لیے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. اس کے لیے ہمیں کیا کیا سمیٹ کے رکھنا پڑے گا اپنے بیگ میں، اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے. تو اس بارے میں سوچا کریں اور خیال کیا کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 78 تک ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے آگے ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.